अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी पहली मुलाकात हुई थी मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब के साथ, और उस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब से सवाल पूछा था और उनसे पूछा था कि आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो उस वक्त DGISI ने उस वक्त के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान को ये जवाब दिया था कि मईशत, और उनका ये मानना था कि पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, वो मईशत की बहाली पर होना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने उनको जवाब दिया रॉन्ग आंसर, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इख्तिसाब है और करप्शन पर काबू पाना है। और उस वक्त चूँकि इमरान खान साहब का ये एजेंडा था कि गलियाँ हो जन सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार परे, यानी उनके खिलाफ जो लोग सरकर्दा लोग हैं वो तमाम के तमाम जो उनको किसी न किसी तरीके से इंतखाबी मैदान में थ्रेट कर सकते हैं वो तमाम के तमाम जेलों के अंदर हों, ताकि इमरान खान साहब नहायत आसानी के साथ इलेक्शन लड़ सकें और 2/3 अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में आकर अपना जो एजेंडा है यानी सदारती निज़ाम नाफिज करने का, उसके ऊपर अमल पैरा हो सकें। लिहाजा उस वक्त जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये जो है मईशत उनके नज़दीक कोई मानी नहीं रखती थी। और यही वजह है कि इक़्तिदार के इब्तदाई दिनों में जब इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया जा रहा था, उस वक्त भी IMF जो है बहुत नरम शराइत के ऊपर इमरान खान साहब को कर्ज़ा देने पर यानी उनकी हुकूमत को कर्ज़ा देने पर आमादा थी। लेकिन इमरान खान साहब खुद अपनी ही बात की लपेट में आ गए थे, जो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे IMF के पास जाना पड़ा तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। और इस चक्कर के अंदर असद उमर साहब और इमरान खान साहब ने मिलकर 1 साल गंवा दिया, और उस 1 साल के अंदर जो मईशत थी वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जलती रही और दबाव का शिकार होती रही, और फिर आखिरकार नहायत सख्त टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर IMF के साथ मुआहदा किया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक मैंने आपको नदीम अहमद अंजुम साहब और इमरान खान साहब की पहली मुलाकात का अहवाल क्यों सुनाया। अगर आप गौर करें तो गुज़िश्ता चंद दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप को अचानक ही मईशत के मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं। उनको इस बात की फ़िक्र लाहक हो गई है कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, और पाकिस्तान के जो जिसे हम कह सकते हैं कि मईशत के जो इंडिकेटर्स हैं वो तमाम के तमाम आउट ऑफ कंट्रोल होते चले जा रहे हैं। और ये तासुर यकीनी तौर पर इस वजह से दिया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों दिया जा रहा है, और मेरी नज़र में यकीनी तौर पर इस वजह से दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब के पास जो माजी के तमाम बयानिए थे, चाहे वो साइफर का बयानिया था, चाहे वो गैर मुल्की साजिश का बयानिया था, चाहे वो मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, जानवर, चौकीदार का बयानिया था, इंपोर्टेड गवर्नमेंट का बयानिया था, इवन उनके ऊपर होने वाले हमले का बयानिया था, ये तमाम चीज़ें एक एक करके उनके हाथ से निकलती चली जा रही हैं। और अब इस बयानिए के ऊपर पीपल एट लार्ज बिलीव करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक एक करके इमरान खान साहब का हर एक झूठ सामने आ रहा है। अब चूँकि इमरान खान साहब ने एक नया डोल कुएं में डाला हुआ है और उसके मुताबिक उनका ये मानना है कि जनाब पाकिस्तान के तमाम जो मसाइल हैं उनका हल इलेक्शंस में है, और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा उस वक्त तक माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और अगर आप गुज़िश्ता 2-3 दिन में इमरान खान साहब की तकारीर और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और जो ट्वीट्स किए हैं, अगर आप सिर्फ उन्हीं पर नज़र दौड़ाएं तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब इनफैक्ट एक नए बयानिए की तश्कील दे रहे हैं, और उसके लिए वो अल्लाह के वास्ते भी दे रहे हैं नई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब मेरी मदद करें, क्योंकि यही एक सूरत हाल है जहाँ से मैं आपको निकाल सकता हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं निकाल सकता। और यही वो अमल है जिसकी बिना पर कल प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब भी मौजूद थे, और इसहाक डार साहब ने बरमला इस बात का इजहार किया था कि इमरान खान साहब की डिफ़ॉल्ट की ख्वाहिश उनके साथ कब्र में तो उतर सकती है, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो फिर सवाल यकीनी तौर पर यह पैदा होता है कि अचानक ये डिफ़ॉल्ट की बातें क्यों शुरू हो गई हैं, और वो कौन सी कैफियत हैं जिनकी वजह से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा है। सबसे पहले इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो डेट पेमेंट हैं यानी कर्ज़ की अदायगियाँ हैं वो करनी है, और पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ चुका है। और मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने साल 2022 और 2023 के दरमियान, यानी ये जो करंट फिस्कल ईयर है, मालियाती साल है, इसके अंदर पाकिस्तान ने कोई ऑलमोस्ट 33 अरब डॉलर्स की पेमेंट्स करनी है मजमूई तौर पर, जिसमें से तकरीबन 6 अरब डॉलर की पेमेंट्स
ہو چکی ہیں، اور اس میں سے یہ 33 ارب میں سے جو 10 ارب ڈالر ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جو امپورٹ بلز کی مدد میں یا ایکسپورٹس کی چکر کے اندر جو گورنمنٹ پے کرتی ہے، وہ والا ڈیفیسٹ ہے جو ابھی تک پے نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب ہے 23 ارب روپے رہ گئے، 23 ارب ڈالر رہ گئے تھے۔ 23 ارب میں سے 6 ارب ڈالر کی گورنمنٹ نے پیمنٹ کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 17 ارب ڈالرز جو ہیں وہ رہتے ہیں جن پر گورنمنٹ نے پیمنٹ کرنی ہے۔ اور یہی سوال بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب جو غیر ملکی ادارے ہیں وہ اسی سمت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب 17 ارب ڈالرز میں سے تقریباً جو آپ کہہ سکتے ہیں 10 ارب ڈالر وہ والے رقوم ہیں جو پاکستان نے مختلف ممالک سے ادھار لیے ہوئے ہیں، اور ان کو رول اوور بھی کیا جا سکتا ہے یا یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتے ہیں، اور وہ یہ والے جو لون پیمنٹس ہیں یہ صرف ایک خط یا ایک ٹیلی فون کال کے اوپر بھی ختم کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، دوسری رہ جاتی ہے اس کے بعد 6 ارب ڈالر، جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، اور خود وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب وہ اس پر لگے ہوئے ہیں، اس پر کام کر رہے ہیں، اور بہت جلد اس ہم سچویشن سے باہر نکل جائیں گے۔ اب یہ جو 6 ارب ڈالر ہیں، ان میں سے جو رقومات ہیں وہ کچھ دی ہوئی ہیں چائنا نے، یو اے ای نے اور سعودی عربیہ نے، جس میں سے چائنا اور جو سعودی عربیہ ہے انہوں نے اپنا یہ والی جو اماؤنٹ تھی جو ان کو واپس کرنی تھی اس کو انہوں نے رول اوور کر دیا، یعنی یہ ابھی فوری طور پر ادائیگیاں نہیں کرنی۔ یہ جو 3 ارب ڈالر ہے یہ اس حوالے سے بچت ہو جاتی ہے، باقی رہ جاتے ہیں 3 ارب ڈالر۔ اب یہ وہ 3 ارب ڈالر ہیں جن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے سعودی عربیہ سے بھی اور چائنا سے بھی۔ سعودی عربیہ کو 4.12 بلین ڈالرز یعنی 4 ارب 12 کروڑ ڈالر کے لیے امداد کی درخواست کی گئی ہے، جس پر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم آپ کو اس پر مثبت جواب دیں گے، اور سعودی وزیر خزانہ کی طرف سے بھی اس پر مثبت رد عمل آیا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فوری طور پر دیکھیں تو ڈیفالٹ کا کوئی امکان کسی بھی جگہ سے نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ خواہش ہے یقینی طور پر، اور اسی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو پاکستان کے اندر ڈسٹرب ہو رہی ہیں وہ اسی وجوہات کی بنا پر ہو رہی ہیں کہ جناب پیسے مک گئے۔ اگر آپ دیکھیں تو کل 4 حکومتوں نے، جس میں پنجاب، کے پی کے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان کے جو حکومتی نمائندے ہیں انہوں نے کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب اسی تو لٹ گئے، اسی لٹے گئے، ساڑھے کو تنخواہ دین دے پیسے کوئی نہیں، ہم دیوالیہ ہو جائیں گے اگر فیڈرل گورنمنٹ نے ہماری مدد نہ کی تو۔ اور یہ وہی خیبر پختونخوا حکومت ہے جس کے پاس گزشتہ 3 مہینے میں اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے، جس پر وفاقی حکومت نے 10 ارب روپے کا ان کو اوور ڈرافٹ دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا کی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جناب دالیں امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب ادویات کا جو را مٹیریل ہے اس کو امپورٹ کرنے کی پیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، اور اس کے نتیجے میں اگلے چند روز کے اندر ادویات کا ایک بحران آنے والا ہے۔ بس یہ وہ تمام ماحول ہے جو کریٹ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا، معاشی عدم استحکام ہوگا، اگر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوگا، معاشی عدم استحکام ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سر اٹھائے گی، جو معیشت کا مسئلہ ہوگا ملک کے اندر، یہ جو جلسے جلوس، ایک انسرٹنٹی کی ایک کیفیت، اسمبلی بن گئی، اسمبلی ٹوٹ گئی جیسی سچویشن ہوگی، معیشت دباؤ میں آئے گی۔ معیشت کو دباؤ سے باہر نکالنے کے لیے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک کنسسٹنسی ہو، ایک تسلسل ہو، جس کو کسی نہ کسی صورت میں بریک نہ کیا جائے۔ اور عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے باہر نکلے ہیں وہ مسلسل اسی تگ و دو میں ہیں کہ جناب یہ والا جو ایک عدم استحکام کا جو پہلو ہے یہ سیاست کے اندر موجود رہے، کیونکہ اس کے اثرات یقینی طور پر آئیں گے معیشت پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ دنوں سے کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں ہمارے بارڈرز کے اوپر، افغان بارڈرز کے اوپر اور دیگر جگہوں پر، جہاں پر اس بات کا اشارے مل رہے ہیں کہ جناب کسی نہ کسی جگہ پر کوئی لا لیسنس ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ آج
جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کے ساتھ جو ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل ہیں CTD پنجاب کے عمران محمود، اگر آپ ان کی پریس کانفرنس کو دیکھیں تو یہ بھی اسی سمت میں اشارہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ ماضی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بتاتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر جو لوکل آپریٹرز ہیں ہمارے ساتھ، جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، ان کی طرف سے سپانسرڈ قسم کی وارداتیں کی جا رہی ہیں، اور ان وارداتوں کے تانے بانے بھی مل گئے ہیں، ان کے ٹریسز بھی مل گئے ہیں، ان کے ایویڈنسز بھی مل گئے ہیں، اور جو مختلف ایجنٹس ہیں خاص طور پر انڈین ایجنٹس، ان کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مختلف واقعات کا حوالہ دیا کہ 23 جون کو کیا ہوا لاہور جوہر ٹاؤن کے اندر، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے کہاں سے $8,75,000 جو پاکستان بھجوائے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر عدم استحکام پیدا کرنے کی بھرپور طریقے سے کوششیں کی گئیں۔ یہاں پر اب لوکل لوگ بھی موجود ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز بھی سرگرم ہیں، اور ہمارے جو کچھ پولیٹیکل قوتیں ہیں وہ بھی سرگرم ہیں۔ یعنی یہ تمام چیزیں مل کر ایک مرکب بن گیا ہے، ایک ایسا مرکب بن گیا ہے جن میں سے اب مختلف چیزوں کو الگ کر کے چھانٹ کے الگ کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ جو نیا بیانیہ عمران خان صاحب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی اگر ذرا غور سے دیکھیں تو یہی تمام ایلیمنٹس آپ کو نظر آئیں گے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جناب یہ سب کچھ ایک نارمل روٹین میں ہو رہا ہے، یہ نارمل روٹین میں نہیں ہو رہا، اور عمران خان صاحب اس وقت ڈیسپریٹلی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی کمک مل جائے جو ان کے لیے یہ جو سیاسی مسئلہ ہے اس کو ان کے لیے محفوظ کر سکے۔ اور اسی لیے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے مختلف جگہوں پر کہ جناب یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں حکومت ان کو کم کرنے، اور جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی جو قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کا فائدہ دے لوگوں کو، اور اس کے لیے خبریں چل رہی ہیں مختلف جگہوں پر۔ کوئی کہہ رہا ہے 30 روپے پر لیٹر کم ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے 38 روپے لیٹر کم ہو رہا ہے، لیکن اگلے 24 گھنٹوں کے دوران یہ والا ایک اہم ترین فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ جناب پیٹرولیم پرائسز پر کتنا کٹ لگے گا، کتنی کمی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت حکومت کے پاس جو ایزی منی ہے، یہاں سے یعنی وہ جہاں سے بڑے آسانی کے ساتھ پیسہ کما سکتے ہیں، اپنا جو خزانہ ہے اس کو بھر سکتے ہیں، تو وہ دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، ایک بجلی اور ایک پیٹرولیم پرائسز۔ بجلی کے اوپر بھی ہر ایک گھر کی ضرورت ہے کہ بجلی جلے گی تو فرنس آئل کا جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور دیگر جو ٹیکسز امپوز کیے گئے ہیں وہ ٹیکسز وصول کیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے پیٹرولیم پرائسز کو اگر کم کیا جاتا ہے 5, 7, 8, 10 روپے تو اس سے حکومت کے خزانے میں کمی آئے گی، لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لوگوں کو فرق اس میں پڑے گا جب آپ ریزنیبل اماؤنٹ کم کریں، انٹرنیشنل مارکیٹ سے کمپیٹیبلٹی رکھتے ہوئے جو 30-38 روپے کی فگر آ رہی ہے وہ اگر کم ہو تو لوگوں کو یقینی طور پر ریلیف ملے گا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا، مجھے اس بات کے امکانات نہیں لگتے کہ اتنا ریلیف لوگوں کو ملے گا، اور اگر 15 دن کے لیے ریلیف مل بھی جائے تب بھی کوئی اتنی بڑی کوئی قیامت میرے نہیں خیال کہ آ جائے گی۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب کو اب اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا کہ انہوں نے لوگوں کو ریلیف کیسے دینا ہے، کیونکہ اگر وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ جناب ہم نے اس کی سیاسی قیمت ادا کی ہے مشکل فیصلوں کی، تو وہ سیاسی قیمت جو آپ نے ادا کی ہے تو کیا اس بات کی قسم ہی کھا لی ہے کہ ساری زندگی ابھی یہ سیاسی قیمت ادا کرتے رہنا ہے، اس طرح کے فیصلے کرتے رہنا ہے؟ جو تمام قوتیں جو عدم استحکام پیدا کر رہی ہیں، چاہے وہ انٹرنل ہیں چاہے وہ ایکسٹرنل ہے، ان کو کھلی چھٹی دے کے رکھنا ہے۔ یہ جو لا لیسنس کی ایک نئی ویو ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ایڈریس نہیں کرنا، یہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے، خود وزیر خزانہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے ڈالر خرچ کر کے یوریا امپورٹ کر رہے ہیں، ہم دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، ہم آٹا امپورٹ کر رہے ہیں، اور ڈالرز یہاں سے کنوؤں کے وہ جو پیٹیاں ہیں اس کے اندر بھر بھر کے سمگل کیے جا رہے ہیں، یوریا پاکستان سے سمگل کیا جا رہا ہے اور آٹا پاکستان سے سمگل کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی کس نے روکنا ہے؟ حکومتوں نے ہی روکنا ہے نا، یہ بارڈر سیکیورٹی فورسز نے ہی روکنا ہے۔ لا لیسنس کس نے رکھنی ہے؟ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، اور یہ باقی تمام جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟
حکومتوں نے ہی کنٹرول کرنا ہے، لہٰذا اس طرح فوکس کیا جائے تاکہ اس لیکیج کو روک کر لوگوں کو کچھ ریلیف دیا جائے. اور اگر اسی سمت میں کوئی کارگزاری نہیں ہونی تو پھر جو مرضی کر لیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر تو صرف گانے سنے ہیں. جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے آج لندن کے اندر گانا سنا ہے، وہ ایک فین یہاں سے پہنچ گیا لندن، وہاں پر جا کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر وہ نواز شریف صاحب کو اس نے روک لیا، اور نواز شریف صاحب کو روک کے یعنی ملاقات کی اس نے، فین نے. لیڈر کا کام ہے ملنا لوگوں سے، انہوں نے ملاقات بھی کر لی اور اس نے کہا جناب میں تمہیں گانا سنانا. کہا جی سناؤ. اس نے سنا دیا. جی گونج رہا ہے گلی گلی میں ایک ہی نعرہ نواز شریف، دلوں کی دھڑکن آنکھ کا تارا نواز شریف. نواز شریف سن کے اشکر اٹھے، تالیاں بجائیں. مریم صاحبہ بھی ساتھ کھڑی تھیں، انہوں نے بھی تالیاں بجائیں. یہ اگر تو یہی کام کر کے اپنے دل پشوری کرنے ہیں تو بسم اللہ، لیکن اگر ٹھوس اقدامات کر کے لوگوں کو ریلیف دینا ہے تبھی کوئی نہ کوئی بہتری آ سکتی ہے. ادروائز آپ نے یہ جو سیاسی محاذ کے اوپر جو پے در پے جو پسپائی اختیار کی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ایک ڈرا سہما سا ماحول ہے، اسی میں رہنا ہے تو پھر آپ کی مرضی. پھر یہ سیاسی قیمت آپ مزید ادا کریں گے، کیونکہ مہنگائی کا شکار جو لوگ ہیں، اگر پنجاب اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، کے پی کے اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، تو مہنگائی کا شکار جو عام آدمی ہے وہ تو پھر آپ کے خلاف ہی کھڑا ہوگا، وہ آپ کی سپورٹ میں نہیں آ سکتا. اب اس بات کا فیصلہ یقینی طور پر نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار صاحب اینڈ کمپنی نے کرنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کب کریں گے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.